अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। यहाँ तो बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है और मौसम बहुत ही खूबसूरत है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार रोमांटिक नावल ये जुनून हासिल इश्क है की एपिसोड 17, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं एपिसोड 17 की तरफ। सुल्तान मीटिंग रूम से निकलता मजबूत कदमों की धमक पैदा करता अपने शानदार से ऑफिस में दाखिल हुआ था। जब टेबल पर रखे पार्सल पर निगाह पड़ते ही ठिठक कर रुका। आंखें सुकेड़ कर उस पार्सल को देखते हुए वो करीब चला आया। खाकी रंग के बड़े से लिफाफे में बंद वो कोई लार्ज साइज फ्रेम लग रहा था। उसे पलट कर देखा तो इस बार भी वहाँ भेजने वाले का कोई नाम व पता नहीं लिखा था। सुल्तान ने बिना तवक्कुफ किए उसे खोला तो तवक्को के ऐन मुताबिक वो बड़ा सा फ्रेम ही था। उसे सीधा किया तो फ्रेम में लगी तस्वीर वाज़ेह हुई, जहाँ रात की तारीकी में वो और जोया खड़े थे। जोया की पुश्त गाड़ी से लगी थी और एक हाथ से उसने सुल्तान का कंधा थाम रखा था, जबकि उसके दोनों तरफ हाथ रखे सुल्तान उसे अपने हसार में लिए खड़ा था। इस तस्वीर को देखकर सुल्तान की पेशानी पर बल पड़े थे। कौन था जो इसकी जासूसी कर रहा था और यूं ऐसे खास लम्हात को तस्वीर में कैद करके उसे भेजने का मकसद क्या था आखिर? ये पार्सल भेजने वाला जो भी था, लेकिन उसका खैर ख्वाह हरगिज़ नहीं था। इस बात का अंदाज़ा पिछली बार आए ऐसे ही फ्रेम के साथ मौजूद उस तहरीर से हो चुका था। न जाने क्या सोचकर सुल्तान ने फ्रेम पलट कर देखा, फिर उसे उठाया तो लिफाफे के अंदर इस बार भी एक अदद फोल्ड किया गया सफ़ेद कागज़ मौजूद था। तस्वीर टेबल पर रखते हुए उसने वो कागज़ उठाकर तहें खोली तो अंदर लिखी 2 सतरें वाज़ेह हुईं। विसल के ख्वाब देखती ये आँखें, क्या जाने के टूट कर बिखरना है ख्वाब का मुकद्दर। ज़ेर लब इस तहरीर को पढ़ते हुए सुल्तान ने तने आसाब लिए पेशानी को मसला। इस तहरीर में दरपर्दा छुपी धमकी को वो अच्छी तरह जान चुका था, लेकिन धमकी देने वाला कौन था ये समझ से बाहर था। कब तक बिल्ली चूहे का ये खेल खेलोगे तुम? आखिर तो सामने आना ही पड़ेगा। अपने ख्वाबों को मुकम्मल कैसे करना है सुल्तान अच्छी तरह जानता है। तुम बस खुदा से अपने लिए रहम की दुआ करो अब, क्योंकि सुल्तान के कहर से उस रब के अलावा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। उस कागज़ को बुरी तरह मरोड़ कर फेंकता वो लब भेजे ऑफिस से निकला था। आतिफ, मेरे ऑफिस में जो पार्सल रखा था वो कौन लेकर आया था? अपने पर्सनल सेक्रेटरी के डेस्क पर हाथ रखते हुए सुल्तान ने सर्द लहजे में पूछा था। सर गेट पर मौजूद गार्ड देकर गया था, मुझे लगा आपको कोई ज़रूरी पार्सल होगा तभी ऑफिस में रखवा दिया। आतिफ उसे यूं अपने डेस्क पर मौजूद देखकर गड़बड़ा गया था, तभी फ़ौरन जवाब दे गया। उस गार्ड को कंट्रोल रूम में आने को कहो, फ़ौरन। चेहरे पर सख्ती लिए उसे हुक्म देता वो खुद अब कंट्रोल रूम की जानिब बढ़ चुका था। आतिफ ने फ़ौरन इंटरकॉम उठाते हुए गार्ड तक सुल्तान का पैगाम पहुँचाया। उसके लिफ्ट से निकलकर कंट्रोल रूम में दाखिल होने तक वो गार्ड भी भागता दौड़ता फूले सांस समेत वहाँ पहुँच चुका था। जी सर, आपने बुलाया था? लहजे में कदरे खौफज़दा लहजे में उस 21-22 साल लड़के ने पूछा था। अभी कुछ देर पहले जो बड़ा पार्सल मेरे लिए आया था, क्या उस डिलीवरी बॉय को देखा था तुमने? सुल्तान ने सपाट तासुरात लिए उसे देखा। कंट्रोल रूम में मौजूद एम्प्लॉय अमजद भी इस सूरत हाल पर नासमझी से उन्हें देखता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। नहीं सर, चेहरे पर रुमाल बांध रखा था उसने, मैं चेहरा नहीं देख पाया, वो गार्ड सरासीमगी भरे लहजे में कह गया। सुल्तान ने गहरी सांस भरी। किस टाइम पर आया था वो? सवालिया निगाहों से उस गार्ड को देखता वो अगला सवाल कह गया। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं सर, यही कोई 1 बजे के करीब आया होगा। वो बेचारा इस अचानक जवाब तलबी पर हक्का बक्का खड़ा हर सवाल का जवाब देता जा रहा था। अमजद, आज की 12:30 से 1:30 बजे तक की फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करो। जहाँ ये डिलीवरी बॉय को पहचान जाए वहाँ स्टॉप करना, और उस लड़के के आने से लेकर जाने तक का क्लिप मुझे मेल करो। ये काम अगले 10 मिनट में हो जाना चाहिए। अमजद को हुक्म देता वो गार्ड को भी सामने लगी स्क्रीन की जानिब जाने का इशारा करके
خود کنٹرول روم سے نکل گیا تھا۔ واپس آفس میں آ کر سگریٹ سلگواتے ہوئے وہ اس لارج سائز تصویر پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا جب کوئی نوٹیفیکیشن کی آواز پر گھوم کر ٹیبل کی دوسری جانب آتا، لیپ ٹاپ پر امجد کی بھیجی گئی میل چیک کرنے لگا۔ ریسیو ہونے والی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی کے بل بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اسے یوں دھمکی بھرے پیغامات بھیجنے والا سلطان کی توقع سے زیادہ شاطر نکلا تھا۔ پارسل اس کے آفس تک پہنچانے والا وہ لڑکا وہاں لگے ہر CCTV کیمرے سے واقف تھا شاید، تبھی یہاں آنے اور جانے کے اوقات میں اس کا رخ کیمروں کی مخالف سمت میں ہی رہا تھا۔ کوئی بھی کیمرہ ایک بھی ایسا لمحہ ریکارڈ نہیں کر پایا تھا جس میں پی کیپ پہنے اس لڑکے کے چہرے کا ذرا سا حصہ بھی دکھائی دیا ہو۔ اپنے اندر اٹھتے ابال کو بمشکل دباتا وہ سپاٹ نگاہیں اب بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ؟ ڈرائیونگ کرتے زبیر نے کنکھیوں سے بیک ویو مرر میں پچھلی سیٹ پر برا جمان سلطان کو دیکھا تھا، جو مسلسل خاموش کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ہاں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی بات پر قدرے چونک کر جواب دیتا وہ سر جھٹک گیا۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کے چہرے پر وہ خوشی، وہ ایکسائٹمنٹ نظر کیوں نہیں آ رہی جو آج کی اس خاص دن نظر آنی چاہیے تھی؟ زویا کے نام پر ہی چہرے پر مسکراہٹ در آنے والے شخص کے لبوں پر آج جامد چپ اور چہرے پر کسی پریشانی کا عکس کیوں ہے؟ آج تو آپ انہیں پروپوز کرنے والے ہیں نا، پھر آنکھوں میں چمک کی بجائے کوئی انجانی سی فکر کیوں؟ ان دونوں کا برسوں کا ساتھ تھا اور ان گزرے سالوں میں سلطان نے زبیر سے زیادہ کسی کو اپنا وفادار نہیں پایا تھا۔ زبیر بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا، تبھی شاید آج اس لمحے اس کی پریشانی کو بھاپ کیا تھا۔ اس کے ان سوالات پر سلطان نے گہری سانس فضا کی سپرد کی۔ زویا کسی دشمن کی نظروں میں آ چکی ہے زبیر۔ چند پل توقف کرنے کے بعد سلطان نے بالآخر اسے بتانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ دشمن کی نظر میں؟ کس دشمن کی نظر میں؟ زبیر اس بات پر بری طرح چونکا۔ وہ کون ہے فی الحال مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، ہاں لیکن مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ میری اور زویا کی ہر ملاقات کی ایک عدد تصویر کے ساتھ ایک دھمکی بھرا خط بھیجا جا رہا ہے مجھے، اور یہ الارمنگ ہے۔ میں زویا کی زندگی کو خطر میں نہیں ڈال سکتا، وہ الجھے ہوئے سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زبیر کی نگاہ اس کے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی مٹھیوں تک گئی۔ اب آگے کیا پلان ہے؟ زبیر نے ابروچ کا سوال کیا تھا۔ سوچا تو یہی تھا کہ اس پر سے دشمن کی نظر ہٹانے کے لیے اس سے دوری اختیار کر لوں۔ پچھلے 15 دن اسی لیے ملک سے باہر بھی رہا ہوں، لیکن ان 15 دنوں کے ہر ایک لمحے نے مجھے اس بات کا شدت سے احساس دلایا ہے کہ اس کے بغیر رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں اسے نہ اپنی زندگی سے نکال سکتا ہوں اور نہ اپنے دل و دماغ سے۔ سلطان کے لہجے میں بے بسی سی در آئی۔ آج آپ پروپوز کریں گے انہیں یا نہیں؟ زبیر کی سوئی پروپوزل پر ہی اٹکی تھی۔ کمٹمنٹ کر کے توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ اب تو ویسے بھی میرے پاس یہی واحد راستہ بچا ہے کہ اسے پروپوز کر کے جلد سے جلد اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ ایک بار اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا تو گھات لگا کر بیٹھا شکاری اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچے گا۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے سلطان کی آنکھوں اور لہجے میں وہی سرد پن در آیا تھا جو اس کا خاصہ تھا۔ تو مطلب آج آپ اپنے رخ روشن کا دیدار کروا دیں گے زویا کو؟ لہجے میں ہلکی سی شرارت لیے زبیر نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ فائنلی اس کی بات پر سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آئیں گی آج؟ زبیر کا اشارہ زویا کی جانب تھا۔ آنا تو پڑے گا، اپنی مرضی سے نہیں تو زبردستی ہی صحیح۔ سلطان کی آنکھوں میں انجانے سے جذبوں کی لپک تھی، جبکہ ذہن کے پردے پر وہ اب سرا قبضہ جما گئی تھی۔ اسے زویا کے خیالوں میں گم ہوتے دیکھ کر زبیر بھی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ ان دھمکی بھرے خطوط کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے وہ تو جلد یا بدیر پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن آپ نے اپنے اور زویا کے رشتے کے متعلق کیا سوچا ہے؟ کیا انہیں آپ کے دوسرے رخ کا پتہ ہے؟ سلطان سے واقف نہیں ہے شاید وہ، لیکن جب وہ سلطان کے روپ سے واقف ہوں گی تو کیا وہ اسے قبول کر پائیں گی؟ لمبی خاموشی کے بعد زبیر نے نہ جانے کیا سوچ کر سوال کیا تھا، اور یہ وہ سوال تھا
جس سے سلطان دانستان اب تک نظر چرائے ہوئے تھا۔ زبیر کی بات پر کتنے ہی پل گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ زویا سلطان سے کبھی نہیں ملے گی۔ کئی ساعتوں کے توقف کے بعد گاڑی میں سلطان کی آواز گونجی تھی۔ زبیر نے ناسمجھی سے بیک ویو مرر میں دکھائی دیتے اس کے عکس پر نگاہ جمائی۔ اب تک صرف RH اس کے سامنے آیا ہے۔ وہ RH کو ہی جانتی ہے اور RH تک ہی محدود رہے گی۔ اس سے محبت کرنے والا روحان حیدر ہے۔ وہ جس کی زندگی میں شامل ہوگی وہ بھی روحان حیدر ہی ہوگا۔ اپنی زندگی کے آنے والے سال وہ روحان حیدر کے سنگ گزارے گی۔ لیکن میری دوسری شخصیت، میرا دوسرا پہلو سلطان کبھی زویا کے سامنے نہیں آئے گا۔ لہجے میں چٹانوں کی سی سختی لیے سلطان کہہ گیا تھا۔ زبیر کے دل میں اس کی بات پر کئی سوالات ابھرے تھے، لیکن اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات دیکھ کر وہ ان سوالوں کو دل میں ہی دبا گیا تھا کہ کم از کم آج کے دن سلطان کا موڈ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ دوپہر کے 4 بجنے والے تھے جب وہ شاور لے کر نکلی۔ بالوں کو ٹاول سے خشک کر کے ٹاول ایک جانب پھینکتے ہوئے وہ ڈریسنگ مرر کی جانب چلی آئی۔ ہیئر برش اٹھا کر بالوں کو سلجھاتے ہوئے آئینے میں دکھائی دیتے عکس پر نگاہیں جمائیں۔ اچانک اس کی ذہنی رو بھٹکتی ہوئی گزشتہ رات کے اس منظر پر جا ٹھہری۔ کل رات اسی وقت آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ کسی کی گھمبیر لہجے میں کہی گئی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کیا کروں؟ کیا مجھے جانا چاہیے آج رات؟ بالوں میں چلتے برش کو روکتے ہوئے زویا نے اپنے عکس پر نگاہ جماتے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ کل آپ کو زندگی کا پہلا اور آخری موقع ملے گا اپنی آنکھوں میرے چہرے کے درمیان چھائے اس پردے کو ہٹانے کا۔ وہی آواز اسے پھر سے اپنے آس پاس اپنے بہت قریب سنائی دی تھی۔ کتنے عرصے سے اس نقاب پوش نے پریشان کر رکھا تھا مجھے۔ کیا واقعی آج وہ سامنے آ جائے گا؟ کیا کروں؟ جاؤں یا نہیں؟ برش ٹیبل پر رکھتی وہ الجھے ہوئے سے انداز میں بڑبڑائی۔ نہیں، ایسے ہی کسی بھی اجنبی کے بلانے پر منہ اٹھا کر کیسے چلی جاؤں میں؟ وہ بھی رات کے وقت؟ دماغ خراب نہیں ہے میرا، خدا جانے اگلے کی نیت کیا ہو۔ آخر ہے تو ایک مرد ہی۔ اس سے پہلے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں وہ پبلک پلیسز پر ہوئی تھیں۔ اب ایسے رات میں یوں اکیلے مجھے بلانا؟ ہرگز نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ نفی میں سر ہلاتی وہ جیسے حتمی فیصلہ کر گئی تھی۔ گاڑی بھیج بھی دے گا تو مجھے کیا؟ میں تو عائزہ کے بھائی کی بارات پر ہوں گی۔ ویٹ کرتے رہنا مسٹر RH، کم از کم آج تو میں ہاتھ نہیں آنے والی۔ تصور میں اس کا چہرہ لائے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں سکھانے کی غرض سے کھلا چھوڑتی وہ الماری کی جانب بڑھی تھی تاکہ اسد بھائی کی بارات میں پہننے کے لیے کپڑے نکال کر رکھ سکے۔ شہر کے مشہور کلب کے اس پرائیویٹ روم میں پھیلے دھوئیں سے اٹھتی تیز مہک صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہاں منشیات کا بے دورے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عقب میں چلتا دھیما میوزک، کمرے میں پھیلی ڈیم لائٹ اور صوفوں پر بیٹھے نشے میں دھت وہ 4 وجود عیاشی کی زندہ مثال تھے۔ عاشر بتا رہا تھا وہ پروپوز کرنے جا رہا ہے آج اپنی محبوبہ کو۔ شیشہ پیتے آرز نے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں تو کرنے دو، چند دن کی خوشی ہے اس کے پاس، جینے دو اسے اپنے طریقے سے، پھر مرنا تو ہمارے طریقے سے ہی ہے نا اس نے۔ میز پر رکھے کاغذ پر بکھرے سفید صفوف کو سانس کے ذریعے ناک تک لے جاتے کاشف نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اچھا موقع تھا ویسے آج رنگ میں بھنگ ڈالنے کا۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے بعد اسے جان سے مار دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ جو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا ہے آج، اس کے سارے خواب راکھ ہو جاتے۔ عاشق کے لہجے میں سلطان کے لیے نفرت بھری تھی۔ صبر میرے دوست، ابھی وار کرنے کا صحیح وقت نہیں آیا۔ کاشف کا لہجہ پرسکون تھا۔ سر صوفے کی پشت سے ٹکائے آنکھیں بند کیے وہ اب نشے کے باعث رگوں میں اترتے سکون کو محسوس کر رہا تھا۔ صحیح وقت کب آئے گا؟ جب وہ سہاگ رات منا چکا ہوگا اس لڑکی کے ساتھ، تب۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے حماد نے تلخ لہجے میں گھٹیا الفاظ کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شراب کا گلاس میز پر پٹکا تھا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ تو سنا ہوگا نا تم لوگوں نے، تو بس ابھی صبر کا ہی وقت ہے۔
کچھ اچھا وقت گزارنے دو سلطان کو اس لڑکی کے ساتھ، مستقبل کے حوالے سے حسین خواب سجانے دو ان دونوں کو، وصل بھرے لمحات تصور کرنے دو۔ ابھی عشق کا رنگ کچا ہے، اس رنگ کو پکا ہونے دو۔ عشق جتنا شدید ہوگا، خواب جتنے گہرے ہوں گے، ضرب لگنے پر ان کے ٹوٹنے کی شدت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ وہ نہیں جانتا کہ وصل کے یہی خواب بہت جلد کرچیوں میں بٹ کر اس کی آنکھوں کو لہو لہان کرنے والے ہیں۔ اس پر وار کرنا ہے، لیکن تب جب لوہا گرم ہو، تاکہ ایک ہی وار کاری ثابت ہو جو سلطان کے وجود کے پرخچے اڑا دے۔ کاشف چہرے پر شفافیت لیے کہتا چلا جا رہا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وعدہ کرو کہ سلطان کی محبوبہ کو تب تک موت کی گھاٹ نہیں اتارو گے جب تک ہم سب کا اسے دل نہ بھر جائے۔ کمینگی بھرے انداز میں آنکھ مارتا آرس کہہ گیا تھا، جس کی بات پر باقی دونوں کا کہکا ابھرا۔ کاشف کے چہرے پر استہزائیہ رنگ بکھرے۔ تم لوگ فکر ہی مت کرو، سلطان کی موت کے بعد اس کی باقی ہر چیز میری ہوگی، لیکن وہ لڑکی تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا میں، جیسے چاہے استعمال کرنا۔ انسانیت کے درجے سے گرے وہ چاروں افراد سلطان کی زندگی اور زویا کی عزت کے متعلق گھٹیا پلاننگ کر رہے تھے۔ اس میرج ہال میں اس وقت رنگینیاں عروج پر تھیں۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب سب مہمان کچھ گپیوں میں مصروف کھانا کھا رہے تھے۔ زویا نے جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور اب کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑاتی وہ منتظر تھی کہ کب رخصتی ہوگی اور کب وہ لوگ یہاں سے نکلیں گے، کیونکہ واپسی پر اسے عائزہ اور اشر کے ساتھ ہی جانا تھا، جو اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے پھر اپنے گھر جاتے۔ عائزہ کدھر رہ گئی ہو یار؟ وہ بے دلی کے عالم میں بڑبڑائی۔ عائزہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی ماما کے ساتھ گئی تھی۔ دلہے کی بہن تھی وہ، تو ظاہر ہے اسے تمام رسومات میں شرکت کرنی تھی۔ بیزاریت کے عالم میں پیر جھلاتی وہ منتظر سی بیٹھی تھی جب فون پر نانو کی کال آنے لگی۔ زویا نے کال ریسیو کی، لیکن اسٹیج کی جانب سے اٹھتے شور میں دوسری جانب سے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک منٹ نانو، میں ذرا سائڈ پر جاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہال کے دروازے کی جانب چلی آئی۔ باہر پارکنگ ایریا میں کھڑی اب وہ فون پر بات کر رہی تھی، جہاں زہرا آنٹی جو ان کے ساتھ والے فلیٹ میں رہتی تھیں، وہ نانو کی میڈیسن کے متعلق کچھ پوچھ رہی تھیں۔ زویا نے انہیں ابھی نانو کو دینے کے لیے میڈیسن کے نام بتائے اور اسی حوالے سے ہدایات دیتی وہ فون بند کرتی پلٹنے ہی والی تھی جب عقب سے کسی نے اس کے چہرے پر رومال رکھا۔ کلوروفارم سے بھیگا وہ رومال اس کے حواس چھیننے لگا تھا۔ زویا نے ہاتھ ادھر ادھر مارتے ہوئے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن تاریکی میں ڈوبتا اس کا ذہن اس کے وجود کو بھی بے دم کر گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زویا کو کس نے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم نئی ایپیسوڈز آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام